बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। पाक चीन अफवाज इलाकाई अमन के लिए कोशा हैं और हमारे मुफादात भी यकजा हैं। ये कहना है जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। बच्चे को पता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये कहना है जी सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब का। और मुल्क में फिर काकरोच से लेके इंतज़ामी यूनिट्स की बात की जा रही है। अलबत्ता क्या अब वो वक्त आ चुका है? DGISPR ने भी इंदिया तो दे दिया कि 1973 से लेके आज तक 4 सूबे हैं, आबादी 4 गुना बढ़ गई है। तो क्या इसका वाहिद सूबे ही हल है? दूसरी जानिब सिंध के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। निसार खोरो कह रहे हैं कि अब 22 सूबे बनाएंगे, 22 असेंबलियाँ होंगी, 22 सेक्रेटरीट होंगे, 22 CM होंगे। क्या ये मसले का हल है? इस पे भी आज हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। 5 खवारिज वासिल जहन्नुम और 1 फौज के मेजर ने भी जाम शहादत नोश किया है। मुल्क कर्जों पर चल रहा है। 22 सूबे बनाना अखराजात में इजाफे का बायस भी हो सकता है। अलबत्ता मुख्तलिफ आराएं हैं, कौन ठीक कह रहा है और क्या फार्मूला है। MQ पाकिस्तान ने बता दिया कि अवामी रेफरेंडम करवाया जाए, अवाम जो कहेंगे वही होगा। दूसरी जानिब न सिर्फ कौम परस्त जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी तशवीश है। मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के बाद ये मामलात गर्मा गर्मी की तरफ गए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान अखुनज़ादा चट्टान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अखुनज़ादा चट्टान साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप भी सीनियर सियासतदान हैं, माहिर कानून है, महफूज यार खान। MQ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। महफूज यार खान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे शो में। महफूज यार खान साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। महफूज यार खान साहब, आगाज करते हैं MQ पाकिस्तान से। आपका देरीना मुतालबा था, शायद स्लोली ग्रेजुअली ही सही अब करीब हो गया है। शायद अब लोगों को आपकी बात समझ आ गई है कि आम आदमी का एक ही हल है, सूबे बनाए जाएं। लेकिन निसार खोड़ों से लेके दीगर लोग कह रहे हैं 22 सूबे, 22 असेंबलियां, 22 CM, मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो तमाम चीजें आप अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि ये 22 सूबों के लिए 22 बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज हों, 22 बड़े बड़े वजीर आला के जो हैं वो सेक्रेटेरिएट्स हों। आप ये बंगलों में ही बना सकते हैं, इलाकों में ही बना सकते हैं। जब आप डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर है वो आप एकड़ों पे बना सकते हैं अंदरून सिंध, तो वहाँ गवर्नर हाउस या वजीर आला सेक्रेटेरिएट क्यों नहीं बन सकता है? तो मैं इन तमाम बातों से एग्री नहीं करता हूँ। निसार खोड़ू की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन चूंकि वो पार्टी लाइन की वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। अच्छा। वरना एक जमाना तो वो था, वो भी कराची सूबे की और भावलपुर सूबे की बात करते थे हमारे साथ तहरीक इस्तक़लाल में। तो अब वो जो आदमी जिस जमात में होता है वो उसको उसी वक्त फॉलो करता है। मैं अगर आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में हूँ तो मैं आज ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात गुज़िश्ता बरसों से करता चला आ रहा हूँ कि इंतजामी यूनिट्स की बात उस वक्त नहीं होती थी। उस वक्त ये होती थी कि साथ तकसीम सिंध जो है वो तकसीम होना चाहिए और अर्बन सिंध और रूरल सिंध होना चाहिए। लेकिन अब हमने थोड़ी सी इसमें बात को तरमीम किया है और हम कहते हैं डिविजनल प्रोविंसेस होने चाहिए। हर डिवीजन का एक सूबा बन जाए, आप उसको नाम कुछ भी दे दें, लेकिन इंतजामी यूनिट के तौर पर आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे आम आदमी का भला होगा और आम आदमी को पूरा कई घंटे की मुसाफत तय कर वजीर आला हाउस या सेक्रेटेरिएट या गवर्नर हाउस आना नहीं पड़ेगा। तो ये भी बताइएगा महफूज यार खान साहब, चूंकि आपका ये देरीना मुतालबा था, फिर मुतादिद अदवार आपने मुल्की सियासत के पाकिस्तान में देखे हैं,
اب یہ جو مطالبہ ہے انتظامی یونٹس کا، ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ دیگر پولیٹیکل فورسز، محسن نقوی صاحب اور باقیوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 3 مہینوں میں یہ خواب پورا ہوگا آپ کا؟ انشاءاللہ دیکھیں، میں سب سے زیادہ جو اچھی بات مجھے اس وقت لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اب ایم کیو ایم میں آپ لوگ جو کہتے تھے دھڑا بندی ہے، ہماری تمام لیڈرشپ جو ہے ایک پیج پر آ گئی ہے، اور وہ ڈویژنل پروونسز یا انتظامی یونٹس بنانے پر متحد ہیں، خواہ وہ خالد مقبول صدیقی ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، خواہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ ٹھیک ہے، محفوظ یار خان صاحب، خطہ کلامی کے لیے معذرت، اخوندزادہ چٹھان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کے پی کے سے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ اخوندزادہ چٹھان صاحب، پیپلز پارٹی پنجاب میں صوبے کی قرارداد لائی، جنوبی پنجاب کے آپ سب سے بڑا مطلب کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، میں خود لائیو آپ کو دے رہا ہوں، لیکن کیا کے پی میں صوبے کی ضرورت نہیں ہے؟ سندھ میں صوبے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیگر جگہوں پہ بھی تو آپ اسی جذبے سے آ جائیں نا جس سے پنجاب میں آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم نے پنجاب میں اس لیے لایا کہ وہاں پہ لوگوں کا ڈیمانڈ تھا، اور صوبے بنانا کوئی غیر آئینی نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے، لیکن صوبے بنانے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے تحت اگر کوئی صوبہ چاہتے ہیں کہ ہماری زیادہ صوبے بنے تو وہ بے شک بنائے۔ اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ 2018 میں ہمارے کے پی کے کو ضم کیا تھا، کے پی کے میں ہمارے پارٹا کو ضم کیا تھا، ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئی تھے ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی، ابھی تک ججوں کو عدالتیں نہیں ملے ہیں، پولیس والوں کو کوارٹرز نہیں ملے ہیں، تو ہمارا معیشت کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن میں جو ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہے اس کا 3 حل ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ہمارا ایک مضبوط بلدیاتی سسٹم ہو، ٹھیک ہے، اگر ایک بلدیاتی مضبوط سسٹم ہو تو اختیارات نچلے درجے تک آ جاتے ہیں، جس طرح کی صوبہ سندھ میں ہے، باقی پاکستان میں تو بلدیات ہے ہی نہیں۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام کریں۔ آپ ہمارے اداروں کو دیکھ لیں کہ ہم رائٹ پیپل رائٹ جاب دے دیں، ہمارے اداروں کے دیکھ لیں، آپ لسٹ نکالے، آپ گوگل سے یا چیٹ جی ٹی پی سے آپ لسٹ نکالے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کون ہے۔ ایک ادارہ ایسا ہے جس سے کوئی بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کو کسی ادارے کا سربراہ لگاتے ہیں تاکہ وہ پیسے کمائے، باہر جائیدادیں بنائے، اپنے بچوں کو باہر سیٹل کر دے، تو اس کے لیے اس کو کسی ادارے کے سربراہ بناتے ہیں، جس کو اس ادارے کے بارے میں ABC کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر ایک چیز کا اپنا ایک سیاسی تربیت ہوتا ہے، انجینئرنگ کا کام بہتر طریقے سے کرتا ہے، ڈاکٹری کا کام بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرے کہ اداروں میں ان لوگوں کو بٹھائے جس کا جو کام ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم نے ایک آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان۔ اس آئین میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے، اس آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے۔ ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ 3 مسئلے ہیں کہ ہمارا بلدیاتی سسٹم نہیں ہے، اگر کہیں بھی ہے تو اس کے اختیارات برائے نام ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے جو آئین بنایا ہے، سوری قطع کلامی کے لیے معذرت، اخوندزادہ چٹھان صاحب میرا یہ بھی سوال ایڈ کریں، یہ جو اس وقت ملک میں گہما گہمی کی صورتحال ہے، پیپلز پارٹی خاصی کمپرومائز دکھ رہی ہے، بڑی پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ اور پھر کچھ جو سینئر سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں آنے والے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہے، کہیں یہ سب کچھ 28ویں ترمیم کے لیے تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیے یہ 28ویں ترمیم بھی آئے گا، 29ویں ترمیم بھی آئے گا، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ریڈ لائن ہے، اس سے نہ ہم آگے جائیں گے نہ اس سے کسی کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہم پریشان اس وجہ سے ہیں کہ وفاق دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان میں، بلوچستان کی جو نوجوان ہیں، جو جنزی ہیں، ان کے خیالات، ان کی جذبات، ان کے احساس محرومیہ ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نیشنل میڈیا پہ نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہے۔ آپ پختونخوا میں دیکھ لیں، پختونخوا کے جو نوجوان ہیں ان کے جذبات، احساسات، احساس محرومیہ
کشمیر میں باقاعدہ ایک لڑائی ہو رہی ہے، تو اور ہم اوپر سے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، کبھی ایک صوبے کے پانی کے پیدا کر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ صوبوں کو جو 18ویں ترمیم کے مطابق ان کو وسائل پہ ان کا جو حق ملا ہے، ان کو جو حقوق ملے ہیں، اس کو ہم واپس لے لیں. اس سے ہوگا اور کچھ بھی نہیں. اس سے بس صرف یہی ہوگا کہ ملک میں انتشار زیادہ ہوگا، وفاق جو ہے وہ زیادہ کمزور ہوگا. تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ جو آپ ایک میرا بیان دیا ٹھیک ہے اخونزادہ چٹھان ضروری. صاحب، چونکہ کراچی میں متعدد جلسے ایم کیو ایم پاکستان کر چکی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ انتظامی یونٹس بنائیں، لوگوں کو صوبے بنا کے دیں، ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کے مسائل حل ہوں گے. دور دراز سے لوگ کراچی آتے ہیں، سیکریٹریٹ آتے ہیں، ہر کسی کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ مسائل حل. آپ بلدیاتی نظام کی بھی بات کر رہے ہیں، تو پھر جب یہاں لوگ نکل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ میں کیوں نہیں لوگوں کو انٹرٹین کر رہی ہے؟ آپ قرارداد لے آئیں یا ان لوگوں کو انٹرٹین کریں، وہ تو آپ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے جی، مطالبہ بے شک کریں، مطالبے سے تو کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے، لیکن یہ کام جلسوں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ان میں ایک طریقہ کار ہے کہ اگر زیادہ صوبے بنائیں گے تو اس کے لیے کون سا طریقہ کار ہے، اور وہ ہے کہ اسمبلی اعتماد کی وجہ سے یہ الیکشن میں اپنا یہ ایجنڈا رکھ دیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم سندھ کو 3 حصوں میں بانٹیں گے. اگر عوام نے اس کو اس ایجنڈے پہ ووٹ دیا، ان کو ٹوٹل میجارٹی ملی، تو وہ قرارداد لائے اور صوبے بنائے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر میں آئین کی طریقہ کار سے نہیں کر سکتا ہوں تو میں ڈنڈے کے زور پہ کروں گا یا جلسوں کے زور پہ کروں گا. اگر ہم قانون سازی اور اس ملک میں صوبوں کے بنانا اور یہ کام ہم جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے شروع کریں یا سڑکوں کی شروع کریں تو ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. نہیں تو وہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کاکروچ آ جائیں گے ورنہ پھر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو کاکروچ کہا ہے، اس کا میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ محسن نقوی صاحب خود اپنا پیش کرے کہ اس کا کیپیبلٹی کیا ہے، اس کا کیپیسٹی کیا ہے. جو اتنے عرصہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا، پھر یہ پی سی بی کا چیئرمین ہے، یہ بتائے قوم کو کہ پاکستان کی کرکٹ آج کہاں پہ ہے. ٹیسٹ میچ میں 9ویں نمبر پہ ہے، ون ڈے میچ میں 6 نمبر پہ ہے، اور 2020 میں 5ویں نمبر پہ ہے. یہ جو ہے انٹیریئر منسٹر ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ انٹیریئر منسٹر نہیں تھے تو اس ملک میں بدامنی کی کیا صورتحال تھی، اور جب آپ سے انٹیریئر منسٹر بنا ہے تو امن و امان کی صورتحال. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اخونزادہ چٹھان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی موقف دیا. محفوظ یار خان صاحب، گتھی سلجھے گی تب جب ریفرنڈم ہوگا، جب دیہی اور شہری لوگ ایک ساتھ ڈیمانڈ کریں گے، پھر جا کے معاملات کو قانونی شکل دی جائے گی. اب تک تو یہی لگ رہا ہے، لیکن دوسری جانب مرسوں کا بھی تو ایک نیریٹو ہے نا. پھر یہ آپ نے چھین لی، میرے ذہن میں یہی تھا. اور یہ ریفرنڈم کی بات مختلف سرکل سے آ رہی ہے، اور یہ ریفرنڈم صرف سندھ میں نہیں ہوگا، یہ پورے پاکستان میں ہوگا. اگر قومی سطح پر ریفرنڈم کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور ریفرنڈم جو ہے وہ پاک کی زیر نگرانی ہونا چاہیے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہ ہو سکے اور لوگ اپنے رائے کا آزادانہ طور پر ادائیگی کر سکیں. تو میں تو اس کے فیور میں ہوں کہ ریفرنڈم ہو اور اس کے نتائج کی بنیاد پر ہی فیصلے کیے جائیں. یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو ڈیویژن تھا، مصطفیٰ کمال صاحب جلسے کر رہے ہیں، ان کو کیسے منائیں گے؟ ڈاکٹر قادر مکسی کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہم اس صوبے والی یہ سازش ہے سندھ دھرتی کے خلاف. یہ آج سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ تو 1970 سے کہہ رہے ہیں، جب لینگویج کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، جب لسانی فسادات ہوئے تھے، تو یہ تمام لوگ جو ہیں، اب پہلے ان کے والدین یہ بات کرتے تھے، اب وہ ان کے بچے کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ تھے ان کی جگہ اب ہمارے بچے آ کے یہی بات کریں گے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ اب ہماری زندگی کا کتنا بقیہ حصہ رہ گیا ہے. لیکن
ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا محفوظ یار خان صاحب نے اپنا قیمتی موقف دیا. اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رانا محمد اعظم صاحب نے. رانا صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی ساجد صاحب. رانا محمد اعظم صاحب, موجودہ ملکی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب 28ویں ترمیم کی تیاری کہیں یا کہ نئے انتظامی یونٹس کی بات کریں, سسٹم نہیں چل پا رہا, اس کا اعتراف کر چکے ہیں لوگ. اب یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الرحمن الرحیم, یہ اپن آپ جو یاد کرتا ہے ساجد صاحب, یہ سسٹم یہ ابھی خراب نہیں ہوا. یہ 5 اگست کو جب عمران خان کو گرفتار کیا تھا, ان کو گریبان سے پکڑ کے اور کورٹ کے ہاتھے سے غیر قانونی غیر آئینی طریقے گرفتار کیا, سسٹم تبھی فلاپ ہو گیا تھا. کیونکہ سسٹم جو ہے اس قوم کی وجہ سے چلتا ہے. پاکستانی قوم نے ان پہ اب اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی جو 26 کروڑ عوام ہے وہ چاہتی ہے اس ملک میں صحیح فیصلے, آئینی فیصلے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس ملک کو صحیح لائنوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, ابھی بھی عقل کے ناخن لیں اور اڈیالہ جیل جائیں. دیکھیں نا, ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے نا رانا محمد اعظم صاحب, سوال آپ نے کہا صحیح فیصلے, تو صحیح فیصلہ وہ ہوگا کہ جب بانی پی ٹی آئی باہر آئے گا. وہ بھائی بانی پی ٹی آئی کے بغیر بھی تو یہ ملک چل سکتا ہے نا. ملک پہلے بعد میں ہماری شخصیت پرستی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. سب سے پہلے پاکستان, ساجد صاحب بالکل صحیح کہا, ہم پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہے. مگر بات یہ ہے انہوں نے ان سے نہیں چل پا رہا نا. آپ یہ ایک دوسرے کو فارم 47 کی پیداوار کہہ رہے ہیں, وہ باپ بیٹا بولتا ہے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہو. احسن اقبال صاحب بولتے ہیں کہ آپ کا باپ ہی تو صدر فارم 47 کی وجہ سے بنا ہے. یعنی کہ یہ اس سے اعتراف کر چکے ہیں کہ 2024 میں جو الیکشن چرایا ہے ہمارا, اس 26 کروڑ عوام کا ووٹ چرایا اور اس قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ساجد صاحب, اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے جو یہاں کے اعلیٰ کام ہے, جو فیصلے کر رہے ہیں, ان کو چاہیے خدارا اس قوم کے اوپر رحم کھائے اور اس کی قیادت جو اس 25-26 کروڑ عوام نے کی ہے ان کے حوالے کی ہے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی روایت ہے کہ ہم اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے, ہم اپنی نالائکیاں نااہلیاں تسلیم نہیں کرتے, ہم شخصیت پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہم اپنی پارٹی کے طول کو آگے بڑھاتے ہیں. بس وہ جو پارٹی پالیسی ہے چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. آپ کو موقع ملا تھا, پی ٹی آئی کو موقع ملا تھا, لیکن آپ ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں آئے, آپ نے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی, آپ نے لوگوں کو لاکھوں گھر نہیں دیے. آپ نے بھی تو مسٹیکس کی نا, نہ گورنر ہاؤس گرائے, بڑی بڑی باتیں تو آپ لوگوں نے بھی کی تھی. اور ساجد صاحب بات ایسا ہے کہ ہمیں 3.5 سال حکومت ملی, 3.5 سال میں 2.5 سال کورونا کی وبا کے اندر رہے. ہمارے دور میں انڈسٹریاں بند نہیں ہوئی, کارخانے بند نہیں ہوئے, لوگ بے روزگار, پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, آٹا مہنگا نہیں ہوا, بجلی مہنگی نہیں ہوئی اور ملک چلتا رہا. مگر انہوں نے تو مہنگائی مارچ نکال کے اس حکومت کو گرایا, اس کو حکومت کی پیٹ میں چھرا گھونپا, وہ حکومت جو اس 26 کروڑ عوام نے منتخب کی تھی. میں یہ کہتا ہوں خدارا کہ غلطی ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہم فرشتے ہیں, انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, غلطیاں کر کے انسان سیکھتا ہے. خدارا ابھی اس قوم کو کے حوالے, جس قوم نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو منتخب کیا جائے, یہ حکومت ان کے حوالے کی جائے, تو تب صحیح میدان میں ملک چل پائے گا. ورنہ ہمارے انٹری منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ہمارے ایس پی آر صاحب کے نمائندگان بھی کہہ چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ملک کے خاطر ایک دوسرے کو معاف کریں. اور آپ ٹھیک ہے رانا آپ لائن پہ رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا بیرسٹر محمد سرفراز نے, آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کے. سرفراز صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. تھینک یو سر. سرفراز صاحب, چونکہ آپ کا تعلق وکلا برادری سے ہے اور ماضی گواہ ہے کہ آپ لوگوں کی تحریکیں رنگ لے کر آئی ہیں, آؤٹ پٹ لے کر آئی ہیں, آپ جب نکلتے ہیں تو معاملات تبدیل ہوتے ہیں. اس وقت ایک کیفیت ایسی ہے ملک کی کہ سبھی پریشان نظر آ رہے ہیں. اس محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی خاصی پریشان ہے. پھر وہ عامر وڑائی صاحب کی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا,
انہوں نے بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب آپ پاکستان کے محسن نہیں ہیں. وکلا برادری کیا سوچ رہی ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, ان کے بیان انتہائی تشویشناک ہے اور میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ وارانہ ہے. اور کل میں سن رہا تھا ایک پروگرام پہ کہ مسلم لیگ نون کے جو اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے بھی جو سندھ کے اسپوکس پرسن ہو کیا ان کے بیان کو. اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے بیان سنا, وہ بھی اس کو ڈسون کرتے ہیں. پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے اس وقت, حکومت کی اتحادی ہے, وہ بھی اس سے تشویش کرتی ہے اور اس سے اختلاف رکھتی ہے. میں اس چیز کا واضح کرتا چلوں کہ سندھ کا فیصلہ سندھ کی عوام کرے گی, اور سندھ کی عوام یہ فیصلہ دو ٹوک سنا چکی ہے کہ سندھ تقسیم نہیں ہوگا, اور اگر کسی نے ایسی حماقت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پچھتائے گا. میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ناتجربے کار لوگ اب سیاست میں اور حکومت میں انڈکٹ کیے جاتے ہیں, جن کو یہ حکومت سازی کا اور سیاست کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, وہ وقتاً فوقتاً ان کے ذہنی انتشار ہیں یہ کہ اس کے صوبے بنا دو, اس کے صوبے ختم کر دو. ایسے ہی لوگوں نے پہلے صوبے ختم کر کے 1 یونٹ بنوایا تھا. آپ نے دیکھا, ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ لوگوں نے دہائیوں کی جدوجہد کے بعد اس 1 یونٹ سے حاصل کی, اور پھر 18ویں ترمیم جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کی اس میں ایک قدم آگے بڑھی. اس کو ایک طرف ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبائی خود مختاری ختم کی جائے, دوسری طرف یہ جاگیراؤں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت سے خوش نہیں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کو جاگیروں میں تقسیم کر کے مختلف سیاسی ٹولوں کے حوالے کر دی جائے تاکہ سارے اس پہ راضی ہو جائیں. نہیں تو سوری فار انٹرپٹ, میرا سوال ہے بیرسٹر صاحب, چونکہ آپ نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کو یہ قبول نہیں ہوگا, اس کے نتائج اچھے نہیں ہوگے. اگر اس کو یہ کہہ لیں کہ آپ تڑی لگا رہے ہیں, آپ اندیا دے رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں, آپ ریفرنڈم کروا لیں. ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی ہے آپ ملک میں ریفرنڈم کروائیں, عوام اگر چاہتی ہے تو عوام کو وہ دیں. آپ دیکھیں, ریفرنڈم نہیں ہوتا. آئین جو طریقہ کار, میں تڑی وڑی نہیں دیتا, ہم وکیل, ہم تڑیوں کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم دلیل کے قائل ہیں, اور ہم تڑی سے کام دیتے, نہ تڑی کسی کی لیتے ہیں نہ تڑی کسی کو دیتے ہیں. ہمارے ساتھ قانون کی بات کی جائے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں میسر ہے. اگر سندھ اسمبلی 2/3 اکثریت سے ایسا کوئی قرارداد منظور کرتی ہے تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. اگر کسی کو شوق ہے تو موو کر کے دیکھیں سندھ اسمبلی میں ریزولوشن, پتہ چل جائے گا. پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں, سندھ اسمبلی نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے. میں تڑی نہیں لگا رہا, میں آلریڈی قانونی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ سندھ اسمبلی نے اس طرح کی موو کو چند مہینے پہلے ریجیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے سندھ کی وحدانیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ریزولوشن پاس کر دیا. چلے پھر ابھی اسی شو میں سرفراز صاحب, چونکہ آپ کا بڑا اسٹڈی ہے, آپ ماہر قانون کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی جغرافی ہسٹری سے بخوبی واقف ہیں, مجھے پھر یہ بھی بتائیے, ایک طرف آپ نے یہ پورا قانون آئین بتا دیا, اسٹرانگلی ایگریڈ, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں, تو پھر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے لے کے, پوری ایم کیو ایم پاکستان سے لے کے, محسن نقوی صاحب سے لے کے, بزنس کمیونٹی سے لے کے, یہ سب بھی تو صوبہ مانگ رہے ہیں. دیکھیں, مانگنے کے لیے تو بلوچ کے کسی زمانے سے آزادی مانگ رہے ہیں, آپ نے دے دی ان کو. خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کر دیا. یہ لوگوں کے ذہنی خواہشات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی کہے کہ مجھے چاند تک راستہ چاہیے, آپ بنا سکتے ہیں چاند تک راستہ. ایسے نہیں ہوتا. ملکوں کو, قوموں کو ایک دن میں نہیں بنتی, یہ ایک صدیوں کا سفر ہے. سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور آزاد جموں و کشمیر, یہ پاکستان کے اٹوٹ حصے ہیں. ہم حکومت اور وفاق کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے وہ پالیسیاں بنائے جس میں یہ سارے صوبے اور وفاق سکون سے رہیں. آپ بلوچستان میں انتشار کر چکے ہیں, آپ کی پالیسیوں سے خیبر پختونخوا میں بے سکونی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے حالات. ایسے نازک مرحلے کے اندر اگر آپ سندھ کو بھی بے سکونی اور انتشار, میں سرفراز مترو صاحب آپ ٹھیک ہے سرفراز آپ لائن پہ رہیے گا. میں رانا صاحب سے ایک آخری سوال ہوں, پھر رانا کو اجازت دوں. رانا محمد اعظم صاحب, پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟
آپ سندھ میں پاکستان میں صوبوں کے حق میں ہیں؟ جی ساجد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرفراز محفوظ صاحب بہت اچھے وکیل بھی ہیں، ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب جج بھی ہائی کورٹ کے رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھی فیملی سے تعلق ہے۔ میں یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ 26ویں یعنی غیر آئینی ترمیم کا مخالفت کرتے، 27ویں غیر آئینی ترمیم کی مخالفت کرتے، تو 28ویں غیر آئینی جو ترمیم آ رہی ہے تو میرا خیال سے ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پیپل پارٹی تو اپنا سب کچھ بیچ چکی ہے، وہ 28ویں ترمیم کے انڈر ٹیبل سب کچھ کر چکی ہے، مگر پی ٹی آئی اس حق میں نہیں ہے کہ صوبوں کے حق میں، کیونکہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کیا جائے، کیونکہ سندھ میں سب لوگ پنجابی، سرائکی، پٹھان، مہاجر سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تھوڑی بہت چیزیں غلط ہیں، نہیں تو پھر آپ پیپلز پارٹی پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ وہ تو سی سے اپلائی دیوار بنی ہوئی ہے، وہ تو قرارداد کہہ رہی ہے لے آئیں۔ نہیں ساجد صاحب، آپ کو پتا ہے پیپل پارٹی جو ہے نا ہماری جو ہے نا ان کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، وہ کشمیر میں کچھ اور ہوتی ہے، پنجاب میں کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم انہوں نے پاس کروایا ہے نا اسمبلی میں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رانا محمد اعظم صاحب، آپ نے پی ٹی آئی کا موقف دیا، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بیرسٹر صاحب، چونکہ اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ نے جغرافیل معاملات بتا دیے، سندھ کی لوگوں کی پلس بتا دی کہ سندھ کے لوگ شاید نہیں چاہتے کہ سندھ میں 2-3 صوبے بنے، البتہ یہ ماحول بن رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، کہیں سے کچھ تو ہو رہا ہوگا، یا کہ پھر 28ویں ترمیم کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں صوبے انتظامی یونٹس ہوں گے؟ کیونکہ مجھے اسٹیٹمنٹ ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں ہمیں صوبہ چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ادروائز ہم حکومت سے اڑ جائیں گے۔ دیکھیں، آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہشوں کی احترام کرتے ہیں، لیکن ملک تو آئین اور قانون سے چلے گا نا۔ اگر آئین اس کی اجازت نہیں دیتا تو مصطفیٰ کمال صاحب ہو، میں ہوں، کوئی اور ہو، وہ نہیں کر سکتا، اور آئین میں جو طریقہ کار ہے، مروج ہے، اس کے مطابق یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ سندھ اسمبلی پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کہاں پہ ہو رہی ہے، یہ وہ ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو کہ بیٹھ کے بند کمروں کے اندر ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں، نہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہے۔ میں with due respect to all the جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یا جو یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، جو یہ خواہشات کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عوام دوستی کریں۔ عوام دوست سندھ کو اگر آپ 5 حصے بھی کر دیں نا، کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی، 5 نئے جاگیردار پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے صوبائی قوموں کی وحدانیت کو توڑنا، ان کو ان کے کلچر کو، ان کی یکسانیت کو توڑنا، یہ پاکستان ہے۔ انہوں نے چلے میں ایڈ کر دیتا ہوں، میں سرفراز صاحب ایڈ کر دیتا ہوں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، سب الگ الگ اپنے گھر لے لیتے ہیں اور ان کو گھر دلانے میں ان کے پیرنٹس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مثال بھی ایم کیو ایم پاکستان دے چکی ہے۔ دیکھیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، بچوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ جب بڑے ہو گئے ہیں تو وہ پارا ابھی بیٹھے ہوئے نا سندھ اسمبلی میں، وہ وہاں پہ اکثریت رائے سے فیصلہ کریں گے نا، 2/3 کا فیصلہ ہے۔ وہ اگر ایم کیو ایم پاکستان چاہتی ہے وہ بالکل موو کرے وہاں ریزولوشن، اگر وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں اس چیز کی مجھے یقین دہانی ہے کہ اس طرح کی کوئی موو سندھ اسمبلی سے یا سندھ کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا، ماضی میں جس طرح حکومت کے لیے تحریک ایک گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں برف پگھل رہی ہے، تو وکلا برادری میں دھڑے تھے، الیکشن میں بڑے معاملات تھے، خیریت سے وہ ہو گئے، اب آگے کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا حکومت کے لیے کوئی کڑا محاذ تو نہیں آ رہا؟ دیکھیں، وکلا برادری کے اندر کوئی دھڑے نہیں ہے، ہم سیاست ہر سال ہماری الیکشن ہوتی ہے، یہ واحد وہ برادری ہے جو اپنے متواتر الیکشن کراتی رہتی ہے، اور وہ الیکشن مختلف جماعتوں کے بنیاد پہ، گروپوں کے بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب کوئی ہمارا لیڈر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ ہم سب کا لیڈر ہے، ہم سب اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس
ایک یکجہتی کی بنیاد پہ اپنی پالیسی کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وکلا برادری ساری اکٹھی ہے اور ان کا موقف بھی یکجا ہوگا. یہ جو نئی اب جو جیسے ابھی 27 ترامیم تو ہو گئی ہیں, اب جب یہ 18th امنڈمنٹ آنی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 3 مہینے بڑے اہم ہیں, ان 3 مہینوں میں فیصلے تو ہونے ہیں. اب وہ فیصلے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتے. اگر اس طرح کے فیصلے کیے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں سرفراز صاحب؟ دیکھیں, ہم وہاں کھڑے ہوں گے جہاں سندھ کی عوام کھڑی ہوگی اور جہاں آئین اور قانون کھڑا ہوگا. آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, کوئی اگر آئین کو پامال کرے گا. دیکھیں 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم اسی انداز سے ہوئی ہے جو آئین میں مہیا کیا گیا ہے. 28ویں ترمیم جو یہ لانا چاہتے ہیں, اگر اس میں صوبے سندھ کی تقسیم کی کوئی بات ہوگی یا کوئی کسی اور صوبے کی تقسیم کی بات ہوگی, تو سب سے پہلے اس صوبے کی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے وہ ریزولوشن پاس کر کے وفاق سے ڈیمانڈ کرنی ہوگی کہ ہماری تقسیم کرو. اگر کوئی اس طرح کے سمجھے کہ یہ ہوائی اوپر سے اس کو نازل کیا جائے گا کہ یہ اس طرح کی تقسیم ہو جائے, تو وہ غیر آئینی بھی ہوگی اور غیر مقبول بھی ہوگی, اور وکلا برادری اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. کیونکہ وکلا برادری کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بالادستی چاہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ دیکھیں ملک کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ نے مسلم لیگ نون کا موقف رانا ثناء اللہ کے تھرو بھی سن لیا, اور جو سندھ کے ترجمان راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب ہیں ان کے تھرو بھی سن لیا. ابھی آپ نے رانا صاحب کے تھرو پی ٹی آئی کا موقف بھی سن لیا, پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے سن لیا. تو پھر یہ کون کرے گا؟ اگر ساری سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہو سکے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سرفراز صاحب. آپ نے اپنا موقف دیا اور آپ نے بتایا کہ ہم ہر وقت کے لیے, ہر مشکل معاملات کے لیے تیار ہیں. البتہ دیکھنا یہ جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے لے کے دیگر سٹیک ہولڈر, جن کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی یونٹس بنانے ہیں, ڈویژن ٹائپ ہم نے صوبے بنانے ہیں, تاکہ عام آدمی جو کہ لڑکانہ سے ٹریول کرتا ہے, وہ کراچی سیکریٹریٹ آتا ہے, اگر اس کو وہیں پر ہی ساری سہولیات مل جائیں تو وہ اپنی جاب کے لیے, علاج معالجہ کے لیے دور دراز سفر نہ کرے. ہم نے بلدیاتی اداروں کو مزید مستحکم کرنا ہے. ہم نے اختیارات کو بالکل عوام کی دہلیز تک لے کر آنا ہے. البتہ کل تک کے محسن نقوی صاحب, جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہے, ناؤ ڈیز دیکھا جا رہا ہے اس وقت کہ پیپلز پارٹی چاہے مسلم لیگ نواز ہو, ناراض نظر آتے ہیں. اور البتہ مسلم پیپلز پارٹی نے تو محسن نقوی صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کیا اب واحد حل یہی رہ گیا ہے کہ ہم نے اب اختیارات دینے ہیں عوام کو, ہم نے صوبے بنانے ہیں, 3 صوبے سندھ میں, اوور آل ملک کی جو بات کی جا رہی ہے 22 صوبوں کی, اب یہ 22 صوبے کیسے بنیں گے, کب بنیں گے؟ 28ویں ترمیم میں ان صوبوں کا ذکر ہوگا. ماضی گواہ ہے جب ترامیم آتی ہیں تو جو پولیٹیکل پارٹیاں ناراض ہوتی ہیں, اختلاف رکھتی ہیں, ان کے نمائندان بھی جا کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور بھاری اکثریت سے ایسی ترامیم منظور ہو جاتی ہیں. اس امید کے ساتھ میرا مشاہدہ آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.